This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास चहारम सबक नंबर 6 उन्वान है सेहत और सफाई, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प सबक पढ़ने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से है। क्या आप जानते हैं कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ अच्छा खाना या वर्जिश ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सफाई का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। आज के सबक में हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जिसमें एक बच्चा सफाई का ना ख्याल रखने की वजह से बीमार हो जाता है। हम सीखेंगे कि कैसी छोटी सी लापरवाही बड़ी बीमारी का सबब बन सकती है। हम खुद को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखकर बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। सबक शुरू करने से पहले कुछ सवाल आते हैं जिनके ज़रिए हम ये देखेंगे कि बच्चे पहले से इस मौजू के बारे में क्या जानते हैं। आप इस तरह के सवाल ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बच्चों से पूछ सकते हैं, जैसे आप अपने घर को साफ कैसे रखते हैं, कौन कौन से काम आप खुद करते हैं ताकि आपका कमरा और इर्द गिर्द साफ रहे। इसके अब आपको मुख्तलिफ जवाब आएंगे, जैसे कि मैं रोज़ाना अपना बिस्तर दुरुस्त करता हूँ, कूड़ा कमरे के कूड़ेदान में डालता हूँ, सफाई वाली आंटी की मदद करता हूँ। इस तरह के आपको मुख्तलिफ जवाब सुनने को मिलेंगे। हर सवाल के जवाब में बच्चों को अप्रिशिएट भी साथ साथ करते जाएं। जैसे एक और सवाल है, आपके मोहल्ले में कोई ऐसी जगह है जो आपको गंदी लगती हो, वो जगह गंदी क्यों है, इसे साफ रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे मोहल्ले के कोने पर एक खाली प्लाट है जहाँ कूड़ा जमा रहता है। ये इस तरह के आपको रिस्पॉन्स मिल सकते हैं बच्चों की तरफ से। वो जगह गंदी है इसलिए कि वो कूड़ा वहाँ से वक्त पर उठाया नहीं जाता। हम सब मोहल्ले वाले मिलकर सफाई मुहिम चला सकते हैं या कूड़ादान रखवा सकते हैं। इस तरह के आपको आंसर बच्चों से मिलेंगे जिनको आपने सुनकर अप्रिशिएट करना है। हम अपने जिस्म की सफाई कैसे करते हैं। अगर हम लंबे वक्त तक ना नहाएं या कपड़े ना बदलें तो क्या हो सकता है। तो इसके भी जो मुमकिन जवाब हैं वो इस तरह के आएंगे। हम अपने जिस्म की सफाई के लिए नहाते हैं, दांत साफ करते हैं, नाखून तराशते हैं। अगर ऐसा ना करें तो हमारे जिस्म से बदबू आना शुरू हो जाती है, दाने निकल सकते हैं और हम बीमार भी पड़ सकते हैं। एक और सवाल इसी तरह का, जब हम नमाज पढ़ने लगते हैं तो इससे पहले क्या करते हैं, वज़ू क्यों ज़रूरी है। इसके भी कुछ इस तरह के बच्चे जवाब दे देंगे। हम नमाज पढ़ने से पहले वज़ू करते हैं ताकि पाकीज़गी हासिल कर सकें, क्योंकि नमाज पाकीज़गी और तहारत के बगैर नहीं होती। नसर पारों की तशरीह। नसर पारा नंबर 1 है, स्कूल से आते ही फ़हद ने बस्ता, यहाँ से स्टार्ट होगा ये और फिर ये ख़त्म होगा। उससे मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा होती हैं। सबसे पहले नसर पारे के अंदर मौजूद मुश्किल अल्फाज के मैनी हम देखते हैं। चारपाई, चारपाई का मतलब है सोने या बैठने के लिए 4 टांगों वाली लकड़ी की खाट। बस्ता का मतलब है किताबों का बैग। मुआयना का मतलब है चेक करना, जांचना। शिद्दत कहते हैं बहुत ज़्यादा को। गर्दो गुबार का मतलब है मट्टी धूल। दावत देने का मतलब है खुद बुलाना, खुद सबब बनना। बहुतात का मतलब है ज़्यादा मिकदार में होना। कूड़ा करकट का मतलब है कचरा। हमला आवर होना का मतलब है अचानक हमला करना। जरासीम का मतलब है बीमार करने वाले कीड़े। अब पहले नसर पारे की सलीस कुछ इस तरह होगी। फ़हद जैसे ही स्कूल से आया तो उसने बस्ता चारपाई पर फेंका और ख़ुद दूसरी चारपाई पर लेट गया। उसका पेट सख्त दर्द कर रहा था और वो तकलीफ़ में तड़प रहा था।
اس کی امی اسے ہسپتال لے جانے کی تیاری کر رہی تھیں کہ اچانک اس کے ماموں آ گئے جو کہ ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے فہد کا پیٹ چیک کیا، دوا دی اور تھوڑی دیر میں فہد کی طبیعت سنبھل گئی۔ جب فہد نے ہوش سنبھالا تو بتایا کہ اس نے اسکول کے باہر ٹھیلے سے دہی بلے کھائے تھے۔ ماموں جان ہنس پڑے اور کہا کہ اس نے خود ہی بیماری کو دعوت دی ہے۔ انہوں نے سمجھایا کہ ٹھیلوں پر مکھی، مچھر، گرد، کچرا سب کچھ ہوتا ہے۔ جب جراثیم کھانے پر بیٹھتے ہیں تو وہ بیماری پیدا کرتے ہیں۔ فہد حیرت سے پوچھنے لگا کہ اتنی چھوٹی چیز بھی ہمیں بیمار کر سکتی ہے؟ تو ماموں جان نے بتایا کہ جراثیم صحت کے دشمن ہیں اور جیسے ہی موقع ملتا ہے یہ ہمارے جسم پر حملہ کرتے ہیں اور مختلف بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ اب ہم نثر پارہ نمبر 2 کی طرف آتے ہیں جو شروع ہوتا ہے اب فہد کی طبیعت سنبھل گئی، اور یہ نثر پارہ ختم ہوگا اور مسام کھلے رہیں۔ اب اس نثر پارے کے اندر موجود مشکل الفاظ کے معنی ہم دیکھتے ہیں۔ لفظ ہے وضاحت، اس کا مطلب ہے تفصیل سے سمجھانا۔ فاضل مادے کا مطلب ہے جس میں اضافی گندگی۔ دانے کا مطلب ہے جلد پر نکلنے والے چھالے۔ مسام کا مطلب ہے جلد کے باریک سوراخ جہاں سے پسینہ باہر آتا ہے۔ مسامات، مسام کی جمع چھوٹے سوراخ۔ میل، بدن پر جمع ہونے والی گندگی۔ پھوڑے پھنسیاں، جلد پر سوجن یا زخم۔ خارش کا مطلب ہے جلد پر کھجلی ہونا۔ اب اس نثر پارے کی سلیس کی طرف ہم آتے ہیں۔ فہد کی طبیعت بہتر ہو گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت اس کا بھائی اور بہن روبینہ بھی وہاں آ گئے۔ عدنان نے ماموں جان سے سوال کیا کہ اس کے جسم پر دانے کیوں نکل آتے ہیں؟ ماموں جان نے تفصیل سے سمجھایا کہ ہماری جلد میں باریک سوراخ ہوتے ہیں جنہیں مسام کہتے ہیں۔ پسینہ انہی سوراخوں سے نکلتا ہے اور اس کے ذریعے جسم کے فاضل اضافی مادے باہر نکلتے ہیں۔ اگر ہم نہائیں نہیں اور صفائی نہ رکھیں تو گرد اور میل ان سوراخوں کو بند کر دیتی ہے۔ جب مسام بند ہو جاتے ہیں تو جلد پر خارش، دانے، پھوڑے اور پھنسیاں نکل آتی ہیں۔ اس لیے نہانا ضروری ہوتا ہے تاکہ پسینے سے خارج ہونے والے مادے جلد پر نہ جم سکیں اور مسام کھلے رہیں۔ اب ہم آتے ہیں نثر پارہ نمبر 3 کی طرف۔ نثر پارہ نمبر 3 شروع ہوتا ہے روبینہ نے کہا ماموں جان، اور یہ ختم ہوتا ہے ہم گلی محلے کی صفائی کا پورا خیال رکھیں گے انشاءاللہ، اور یہاں ہمارا سبق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ارد گرد کا مطلب ہے قریب کا علاقہ۔ محلہ کا مطلب ہے آس پاس کے گھر، گلی۔ مفید باتیں، اس کا مطلب ہے فائدے کی باتیں۔ استانی ہم کہہ دیں گے خاتون ٹیچر کو، خاتون استاد کو۔ ماحول کا مطلب ہے آس پاس کا ماحول۔ گرد و نواح، خیال رکھنا کا مطلب ہے توجہ دینا، احتیاط کرنا۔ صفائی مہم کا مطلب ہے صفائی کی مشترکہ کوشش۔ انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا۔ تشریح اس کی یا اس کی سلیس اس پیراگراف کی۔ روبینہ نے کہا
کہ ان کی استانی نے بتایا ہے کہ ہمیں اپنے ماحول کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ماموں جان نے فوراً تائید کی اور کہا کہ آپ کی استانی نے بالکل صحیح کہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جیسے جسم کی صفائی ضروری ہے ویسے ہی ارد گرد کی صفائی بھی ضروری ہوتی ہے۔ جب تک ہم خود صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے ہم بیماریوں سے نہیں بچ سکتے۔ فہد نے کہا وہ تو اپنے جسم اور گھر کی صفائی کر لیں گے لیکن محلے کی صفائی کیسے کریں گے؟ اس پر ماموں جان نے مشورہ دیا کہ پڑوسیوں کو اکٹھا کر کے صفائی کی ایک مہم چلائی جا سکتی ہے۔ عدنان بہت خوش ہوا اور کہا ماموں جان بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت مفید باتیں سکھائی ہیں۔ انشاءاللہ گلی اور محلے کی صفائی کا مکمل خیال رکھیں گے۔ چلیں آئیں اب ذرا ہم مشق کی طرف جاتے ہیں۔ اس جو چیپٹر ہے اس کی ایکسرسائز میں کون سے سوال دیے گئے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے جو اس سبق کے اندر مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں یا نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے مطلب۔ تو یہاں بچوں کی آسانی کے لیے ہم ایک اور چیز تاکہ ان کی لینگویج بہتر ہو ان کو جملہ سازی کی پریکٹس کروا سکتے ہیں انہی لفظوں کی، تاکہ بچوں کو ان لفظوں کے صرف مطلب ہی نہ آئیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو استعمال کرنا بھی آ جائے کہ ہم ان کو کیسے اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور ان کے کیسے جملے بناتے ہیں۔ جیسے شدت ہے، شدت کا مطلب ہے زیادہ ہونا، حد سے بڑھ جانا۔ اس کا جملہ ہم بنا سکتے ہیں بخار کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ مریض کو فوراً اسپتال لے جانا پڑا۔ معائنہ، جانچ پڑتال، دیکھ بھال، ڈاکٹر نے فہد کو مکمل معائنہ کیا۔ بہتات، کثرت، زیادہ، ہمارے ارد گرد گندگی کی بہتات سے بیماریاں پھیلتی ہیں، یہ اس کا ایک جملہ بن گیا۔ جراثیم، بیماری پیدا کرنے والے چھوٹے جاندار گندے ہاتھوں سے کھانے سے جراثیم جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حملہ آور ہونا، حملہ آور ہونا کا جملہ ہے اچانک حملہ کرنا، چڑھ دوڑنا، اور اس کا جملہ ہم بنا سکتے ہیں کمزور اور گندے جسم پر بیماری کے جراثیم فوراً حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ فاضل مادے کا مطلب ہے اضافی یا غیر ضروری مادے۔ صحت مند رہنے کے لیے فاضل مادوں کا جسم سے خارج ہونا ضروری ہے، یہ اس کا ایک جملہ بنایا ہے۔ مسام، جلد کے باریک سوراخ جن سے پسینہ نکلتا ہے، اس کا جملہ ہم بنا سکتے ہیں صاف ستھری جلد کے لیے ضروری ہے اس کے مسام بند نہ ہوں۔ پھوڑے پھنسیاں، جلد پر بننے والے زخم یا دانے، اس کا جملہ ہے گندے پانی اور گندگی کی وجہ سے بچوں کے چہرے پر پھوڑے اور پھنسیاں نکل آئیں۔ ارد گرد، آس پاس یا ارد گرد ہونا، قریب ہونا، تو اس کا جملہ ہے ہم اپنے گھر کے ارد گرد صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ اس طرح کے ہم نے کچھ لفظوں کے جملے بنا کر دیکھے۔ اب ہم نیکسٹ جو ہے اگلی ایکسرسائز کی طرف جاتے ہیں۔ آپ نے کیا سمجھا، یعنی تفہیم سے ریلیٹڈ کہ سبق کی ہمیں سمجھ کے آئی ہے اس سے ریلیٹڈ سوال۔ تو یہاں کچھ ایم سی کیوز دیے ہوئے ہیں۔ پہلا ایم سی کیو ہے کھانے پینے کی چیزوں پر مکھیاں بیٹھتی ہیں تو اپنے ساتھ لے کر کیا آتی ہیں؟ اب ہمیں 4 آپشن دی گئی ہیں، گرد و غبار، جراثیم، بدبو، کیڑے مکوڑے۔ تو اس میں جراثیم کو ہم ٹک کر دیں گے، یہ ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ کیڑے مکوڑے، مکھیاں اور جراثیم پیدا ہوتی ہیں، تو اس کا جواب 4 دیے ہوئے ہیں، گندگی سے، مٹی سے، ہوا سے، پانی سے۔ تو یقینی بات ہے اس کا جواب گندگی سے آ جائے گا۔ ملیریا بخار ہوتا ہے مکھی کے کاٹنے سے، مچھر کے کاٹنے سے، گرمی سے، سردی سے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کا جو ہے جواب ہے مچھر سے۔ مچھر جو ہیں وہی ملیریا کا باعث بنتے ہیں۔ مسام نظر آتے ہیں خوردبین سے، دوربین سے، اینک سے، کھلی آنکھ سے۔ تو مسام جو ہے وہ ہمیں خوردبین سے نظر آتے ہیں، تو ہمیں اس کو خوردبین کو ہم ٹک کر دیں گے۔ تو آگے پھر
ایک کمپریہنشن یا سوالوں کے سے جواب مانگے گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے سوال کیے گئے ہیں جن کے ہم نے جواب دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، جسم میں جراثیم کس طرح داخل ہوتے ہیں؟ تو جواب اس کا ہے، جراثیم ہمارے جسم میں گندے کھانے، آلودہ پانی، گندگی، مکھیوں اور مچھروں کے ذریعے داخل ہوتے ہیں، خاص طور پر جب ہم صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ دوسرا سوال دیا ہوا ہے جس کو بے پارٹ کا نام دیا ہوا ہے، جراثیم سے اپنے آپ کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ جراثیم سے بچانے کے لیے ہمیں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، صاف ستھرا کھانا کھانا چاہیے، گندے ہاتھوں سے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، روزانہ نہانا چاہیے تاکہ جسم صاف رہے۔ اگلا نیکسٹ سوال ہے، مسام کسے کہتے ہیں اور ان کا کیا کام ہے؟ تو اس کا جواب ہے، مسام ہماری جلد میں موجود باریک سوراخ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے پسینہ خارج ہوتا ہے اور اس سے جسم کے فاضل مادے باہر نکلتی ہیں۔ اگلا دال نمبر سوال ہے، جسم پر دانے کیوں نکلتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، جب جسم کی صفائی نہ کی جائے تو میل اور گرد جلد کے مساموں کو بند کر دیتے ہیں، جن کی وجہ سے جسم پر دانے، خارش یا پھوڑے نکل آتے ہیں۔ آگے ہے نمبر پارٹ ہے، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں؟ 3 باتیں لکھیں۔ تو یہاں جواب میں بچے کوئی مختلف قسم کی 3 باتیں لکھ سکتے ہیں، یہاں میں نے جو لکھی ہیں وہ آپ کے لیے وہ ہیں، ہم اپنے کمروں اور گھروں کی صفائی کر کے، اپنی چیزوں کو صاف رکھ کر، اور محلے میں صفائی مہم چلا کر اور سب کو شامل کر کے۔ نیکسٹ بات ہے، مل کر بات کریں۔ یہ اصل میں بک کے اندر ہر چیپٹر کے اندر ہمیں دیا گیا ہے کچھ مل کر بات کریں کے عنوان سے ایک سوال۔ اس کا مطلب ہے کہ بچوں کو ہم نے تیار کرنا ہے ذہنی طور پر کہ وہ آپس میں بات کریں، جوڑوں کی صورت میں یا گروپ کی صورت میں، اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو یہاں جو سوال دیا ہوا ہے وہ یہ دیا ہوا ہے، دی گئی تصویروں پر بات چیت کریں اور بتائیں آپ ان جگہوں کو صاف رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں 2 تصویریں دی گئی ہیں، آپ لوگ جب پڑھا رہے ہوں بچوں کو تھوڑا سا گائیڈ کر سکتے ہیں، ان سے کویسچن آنسرز کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ تصویریں کس جگہ کی ہیں۔ تو ہمیں ایک تصویر نظر آ رہی ہے، وہ کوئی ایک پہاڑی علاقہ ہے، کوئی صحت افزا مقام ہے، یا کوئی وہاں پہاڑی علاقے میں ایک سبزے والا کوئی پارک ہے۔ تو اس کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ بچوں آپس میں کریں گے تو وہ یقینی بات ہے ان باتوں کا جو خلاصہ نکلے گا وہ کچھ اس قسم کا نکلے گا، پہاڑی صحت افزا تفریحی مقام کو صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں آنے والے لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ ٹھیک ہے، میں کچرا زمین پر پھینکنے کی بجائے کچرے دان میں ڈالوں گا، اور کھانا کھانے کے بعد جگہ کو آپ پہلے جیسا صاف چھوڑوں گا تاکہ میرے بعد آنے والے لوگ بھی اس مقام کی خوبصورتی کا لطف اٹھا سکیں۔ تو جو دوسری تصویر دی ہوئی ہے وہ ایک منظر دیا ہوا ہے صاف ستھرے سے کلاس روم کا، تو اس کے لیے بھی کچھ جو ممکنہ جواب آئیں گے بچوں کی طرف سے جو آپس میں گفتگو کا خلاصہ پیش کریں گے وہ کچھ اس قسم کا ہوگا۔ کمرہ جماعت کو صاف رکھنے کے لیے ہمیں روزانہ صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، فرش پر کچرا نہیں پھینکنا چاہیے اور ڈسٹ بن میں ہی کچرا ڈالنا چاہیے، میز اور کرسیاں صاف ستھری رکھنی چاہیے، اور دیواروں پر لکھنے یا روشنائی پھینکنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہر طالب علم کو چاہیے کہ صفائی میں حصہ لے تاکہ اسکول کا ماحول خوشگوار اور صحت مند رہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارا لفظوں کا کھیل۔ یہاں لفظوں کا کھیل میں ہمیں بچوں کو جو سکھایا گیا ہے گنتی کے بارے میں ہم نے بچوں کو سکھانا ہے۔ کیسی گنتی کہ بعض جو ہے ہم نے وہ تیسرا، چوتھا، پانچواں اس طرح ہم نے بات کرنی ہوتی ہے، یعنی کوئی ہم نے کسی چیزوں کو نمبر دینے ہوتے ہیں۔ تو یہاں اس کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے کہ ہم نے چیزوں کو گننا ہے، آبجیکٹس کو، اور پھر بتانا ہے کہ وہ کون سے نمبر پر کوئی آبجیکٹ موجود ہے۔ تو یہاں پھر ایک تصویر دی ہوئی ہے، کچھ کبوتر دیے ہوئے ہیں اور پوچھا گیا ہوا ہے تصویر کو دیکھ کر درست عددی ترتیب سے جملے مکمل کریں۔ تیسرے کبوتر کا رنگ بھورا ہے، تو یہاں ہم نے تیسرے بتانا ہے۔ بچوں کو سے آپ کاؤنٹ کروائیں 1 2 3 اور بچوں کو بتائیں کہ جب چیز جو ہے وہ 3 نمبر پر ہوگی تو ہم اس کو تیسرا یا تیسرے بولیں گے۔ اب سیم اسی طرح ہی جو ہے پھول بنے ہوئے ہیں، تو پھول کے بارے میں بھی ہم نے ایسے ہی بتانا ہے کہ کون سا پھول جو ہے وہ
सुर्ख रंग का है। तो हमने काउंटिंग करते हुए गए और हमने बताया क्योंकि हम उर्दू पढ़ रहे हैं तो हम इसको काउंट करेंगे उर्दू वाली साइड से। तो उर्दू वाली साइड से पढ़ा तो हमें ये 7वें नंबर पे नज़र आया। तो हम उनको बता देंगे जो चीज़ 7 नंबर काउंट करने पर आएगा तो उसको हम बोलेंगे 7वां। तो वो कैसे बोलेंगे, जो सबक का जो एक अलग टॉपिक है हमारा, कभी वो भी डिस्कस करेंगे कि हमने जो है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना होता है। तो लेकिन यहाँ जो है वो हमारा टॉपिक इस वक्त है सिर्फ़ और सिर्फ गिनती को देखना, जो है तरतीबी गिनती को देखना। तो उस लिहाज से हम यहाँ इनको बता देते हैं कि 7वें फूल को 7वां नहीं आएगा, ठीक है, 7वां नहीं आएगा, क्योंकि जमा के लिए हम 7वें ही इस्तेमाल करेंगे। फिर सेम इसी तरह ही अगला है 12वां डिब्बा खुला है, तो हम काउंट करते हुए 12वें वाले डिब्बे के बारे में बता देंगे। फिर एक गुब्बारे की बात हो रही है, 19वां गुब्बारा ऊंचा है, वो हम बता देंगे। तो अगला सवाल है कवायद सीखें। कवायद सीखे के अंदर हमें साबका का तारुफ करवाया जा रहा है। साबका क्या होता है, वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे और इसके मानी तब्दील आ जाए, इस कलमे को साबका कहते हैं। जैसे समझ से पहले ना लगाकर ना समझ बनाना। तो यहाँ अब अगला सवाल नंबर 7 दिया हुआ है, लफ्ज़ के शुरू में ना लगाकर नए अल्फाज बनाएं और जुमलों में इस्तेमाल करें। तो यहाँ मैंने इसको एक टेबल की सूरत में काम किया है। लाइक का जो नया लफ्ज़ बन जाएगा वो नालायक बन जाएगा। तो अब इसका जुमला वो काम करने में नालायक साबित हुआ। उम्मीद, तो इसका बन जाएगा नेक्स्ट लफ्ज़ नाउमीद, और इसका जुमला बन जाएगा इम्तिहान में नाकामी के बाद वो नाउमीद हो गया। अहल, नया लफ्ज़ जो बन जाएगा वो नाअहल, वो इस काम के लिए नाअहल समझा गया। काफ़ी का जो वो बन जाएगा ना लगाकर ना काफ़ी, और इसका जुमला बन जाएगा खाना मेहमानों के लिए ना काफ़ी था। मुकम्मल, तो इसका बन जाएगा नामुकम्मल, खालिद का काम अभी नामुकम्मल है। इसके बाद लाहका का तारुफ है। लाहका क्या होता है, वो कलमा जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाने से नया लफ्ज़ बना दे और इसके मानी में तब्दीली आ जाए, इस कलमे को लाहका कहते हैं। जैसे नमक के बाद दान लगाकर नमकदान बनाना। सवाल नंबर 8 है, लफ्ज़ के आखिर में दान लगाकर नए अल्फाज बनाएं और जुमलों में इस्तेमाल करें। तो यहाँ जो लफ्ज़ हैं, नमक से नमकदान बन गया, अम्मी ने नमकदान मेज़ पर रखा। रोशन, रोशन से रोशनदान बन गया। गर्मियों में रोशनदान खोल देना चाहिए। पान से पानदान, दादा अब्बू ने पानदान संभाल कर रखा है। सियासत, सियासतदान, अच्छा सियासतदान मुल्क की खिदमत करता है। गुल से गुलदान बन गया, टेबल पर एक खूबसूरत गुलदान रखा हुआ था। पढ़ें, सवालों के जवाब दें। तो यहाँ सवाल नंबर 9 के लिए कुछ मटेरियल दिया हुआ है। तो ये वो मटेरियल क्या है, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ मौजूद हैं हमारा माहौल कहलाता है। हवा, पानी, ज़मीन, नबातात वगैरह हमारे माहौल का हिस्सा हैं। इंसान की सेहत के लिए साफ़ सुथरा माहौल बहुत ज़रूरी है। अगर माहौल आलूदा हो जाए तो हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। हवा में ऑक्सीजन है और हम सांस लेते वक्त ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। इस हवा में अब गाड़ियों और कारखानों का धुआं भी शामिल हो रहा है। इस तरह कारखानों के खारिज किए हुए पानी की वजह से हमारा पीने का पानी भी ख़राब हो रहा है। इस सारी सूरत हाल की वजह से हम बहुत सी ख़तरनाक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अब कुछ सवाल दिए हुए हैं। अलिफ सवाल है, माहौल से क्या मुराद है। अब आगे हमारा सवाल है, कुछ नया लिखें। सफाई के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कम से कम 7 नुकात लिखें। ये सवाल नंबर 10 है। खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, दांत रोज़ाना साफ़ करने चाहिए, अपने घर और कमरे को साफ़ रखना चाहिए, कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए, गंदे पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए, इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखना चाहिए। अलिफ सवाल, माहौल से क्या मुराद है। माहौल से मुराद वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं।
اور ہماری زندگی پر براہ راست اثر ڈالتی ہیں۔ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے کہ ہوا، پانی، زمین، پودے، درخت، جانور اور دیگر جاندار۔ یہ سب مل کر ہمارے جینے کے لیے ایک نظام مہیا کرتے ہیں جسے ماحول کہتے ہیں۔ انسان کا ماحول کے ساتھ گہرا تعلق ہے، کیونکہ ہم اپنے ماحول سے سانس لینے کے لیے ہوا حاصل کرتے ہیں، پینے کے لیے پانی لیتے ہیں، کھانے کے لیے پودوں اور جانوروں پر انحصار کرتے ہیں اور رہنے کے لیے زمین کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ماحول صاف، متوازن اور قدرتی حالت میں ہو تو انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت اچھی رہتی ہے، لیکن اگر یہ آلودہ ہو جائے تو زندگی میں کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ماحول کو سمجھیں، اس کا احترام کریں اور اسے محفوظ رکھیں۔ دوسرا سوال ہے، ہوا کیسے آلودہ ہوتی ہے؟ اس کا جواب، ہوا اس وقت آلودہ ہونے لگتی ہے جب اس میں نقصان دہ گیسیں، ذرات یا زہریلے مادے شامل ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جدید ٹرانسپورٹ اور صنعتی سرگرمیاں ہیں۔ جب گاڑیاں چلتی ہیں تو ان کے انجن سے نکلنے والا دھواں ہوا میں شامل ہو جاتا ہے، جس میں کاربن مونو آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور دیگر زہریلی گیسیں ہوتی ہیں۔ یہ گیسیں سانس کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہو کر پھیپھڑوں اور دل کی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہیں۔ اسی طرح فیکٹریاں، کارخانے، بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس اور دیگر صنعتی ادارے بھی مسلسل دھواں خارج کرتے ہیں، جو فضا میں شامل ہو کر اسے آلودہ کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ درختوں کی کٹائی سے آکسیجن کی مقدار کم ہوتی ہے اور آلودگی کو صاف کرنے والا قدرتی نظام بھی متاثر ہوتا ہے، جس سے ہوا مزید خراب ہو جاتی ہے۔ یہ ساری وجوہات مل کر ہوا کو آلودہ کر دیتی ہیں اور انسانوں کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ سوال، کارخانے پانی کو کیسے آلودہ کرتے ہیں؟ کارخانوں میں مختلف اشیاء کی تیاری کے دوران بہت سا کیمیکل، تیل، رنگ، گندا پانی اور دیگر فاضل مادے خارج ہوتے ہیں۔ ان فاضل مادوں کو اکثر بغیر کسی صفائی کے ندی، نالے، دریا یا دیگر آبی ذرائع میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جب یہ گندا پانی قدرتی پانی میں شامل ہوتا ہے تو پینے کا صاف پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ اس میں زہریلے مادے شامل ہو کر پانی کی رنگت، بو اور ذائقہ بدل دیتے ہیں۔ ایسا پانی اگر انسان پیے یا اسی پانی سے تیار کھانے کا استعمال کرے تو وہ مختلف بیماریوں جیسے ہیپاٹائٹس، ٹائیفائڈ، اسہال، پیچش اور حتیٰ کہ کینسر میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آلودہ پانی آبی جانوروں جیسے مچھلیوں، مینڈکوں، آبی پودوں وغیرہ کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، جس سے ماحولیاتی توازن بھی بگڑ جاتا ہے۔ اسی لیے صنعتی فضلے کو بغیر فلٹر یا ٹریٹ کیے پانی میں شامل کرنا ماحول اور صحت دونوں کے لیے خطرناک ہے۔ نمبر سوال ہے، ہمیں ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے ہمیں کئی سطحوں پر عملی اقدامات کرنے چاہیے، جن میں انفرادی، معاشرتی اور حکومتی سطح کے اقدامات شامل ہیں۔ درخت نہ صرف آکسیجن مہیا کرتے ہیں بلکہ فضائی آلودگی کو کم بھی کرتے ہیں۔ درخت دھوئیں اور زہریلے گیسوں کو جذب کرتے ہیں، اس لیے شجر کاری مہمات میں بھی بھرپور حصہ لینا چاہیے۔
ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہر فرد اگر اپنی گاڑی استعمال کرنے کی بجائے پبلک ٹرانسپورٹ، سائیکل یا پیدل چلنے کو ترجیح دے تو دھوئیں کا اخراج کم ہوگا اور ہوا صاف رہے گی۔ کارخانوں کی نگرانی بھی حکومت کو کرنی چاہیے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے قوانین بنائے اور سختی سے نافذ کرے کہ کارخانے اپنا فضلہ بغیر صاف کیے پانی یا فضا میں نہ چھوڑیں۔ انہیں لازمی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے چاہیے۔ ہمیں گھر کے کچرے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانا چاہیے۔ روزمرہ کا کوڑا کرکٹ اور باقی فاضل اشیاء کو گلیوں یا ندی نالوں میں نہ پھینکیں بلکہ کوڑا دان میں ڈالیں اور ری سائیکلنگ کی کوشش کریں۔ اسکولوں، میڈیا اور کمیونٹی میں ماحولیاتی تعلیم کو فروغ دیا جائے تاکہ ہر شخص اپنی ذمہ داری کو پہچانے۔ اگر ہم سب مل کر یہ سب چھوٹے چھوٹے اقدامات کریں تو ہمارا ماحول محفوظ، صاف اور صحت بخش بن سکتا ہے۔ سبق صحت و صفائی کی مشق کے تمام سوال مکمل ہو چکے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت دھیان سے تمام سوالوں کے جواب سنے۔ اب ہم سبق سے حاصل ہونے والے اہم نکات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ ہم نے جانا کہ صفائی صرف ظاہری خوبصورتی کا نام نہیں بلکہ یہ ہماری صحت، کردار اور دین کا بھی اہم جز ہے۔ صاف رہنا، صاف ماحول رکھنا اور دوسروں کو صفائی کی ترغیب دینا ہر بچے کا فرض ہے۔ ہمیں چاہیے کہ گھر، اسکول اور محلے میں صفائی کا خیال رکھیں اور دوسروں کے لیے بھی اچھی مثال بنیں۔ امید ہے کہ آپ اس سبق سے حاصل کی گئی معلومات کو روزمرہ زندگی میں اپنائیں گے اور ہمیشہ صحت مند، صاف ستھرے اور ذمہ دار شہری بنیں گے۔ اللہ آپ کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال کرے۔ خوش رہیں، صحت مند رہیں۔ اللہ حافظ۔